अस्सलाम वालेकुम। निशानदेही के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। निशानदेही के इस सिलसिले में जो कि आगाही हम देना चाहते हैं आवाम को ख़ास तौर पे, और आवाम के जो मामलात और मुतालबात हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अहम मामला है बढ़ती हुई महंगाई, और इस बढ़ती हुई महंगाई को किस तरह से काबू किया जा सकता है, क्योंकि मज़ीद कहा जा रहा है वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से कि जो महंगाई है उसकी शरह में मज़ीद इजाफ़ा होगा, और अगर इसी तरीके से इजाफ़ा जारी रहा तो जहाँ हम देख रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो किस तरह से गुजर बसर करेगा और क्या मामलात वो इख्तियार करेगा जहाँ पर वो अपने उन तमाम लोगों को, जो एक घराना होता है, एक घर होता है, उसको लेकर सर्वाइव कर सकेगा, चल सकेगा। क्योंकि इस वक्त उस महंगाई के तूफ़ान ने वहाँ पे पहुँचा दिया है कि कोई भी शख्स इस वक्त मुतमईन नज़र नहीं आता, चाहे वो कहीं पे नौकरी कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, या फिर उसका अपना कोई कारोबार हो, यानी कि तमाम ही लोग इस वक्त मुतासिर दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम कारोबारी हजरात की बात करते हैं तो कारोबारी हजरात के लिए कुछ थोड़ी सी उम्मीद की किरण या जो एक रमक नज़र आती है वो है जो गुज़िश्ता दिनों होने वाली मुलाकातें हैं, अहम तरीन मुलाकातें जो कि हमारे बड़े ताजरों की मुलाकातें थीं। कराची शहर के ताजरों की जो मुलाकात हुई है और उनसे पूछा गया कि उनके मसाइल हैं क्या, तो उसका सबसे बड़ा मसला जो उन्होंने बताया था वो था करप्शन, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस तमाम सूरत हाल पर जहाँ पर ताजिर बरादरी करप्शन की वजह से परेशान थी, उस पर उन्हें तसल्ली दी गई और बताया गया कि आप इत्मीनान रखिए, इस वक्त जो भी मामलात इस वक्त हैं, ख़ास तौर पर सूबे सिंध के अंदर अगर कोई करप्शन के मामलात हैं तो पहले उसको ख़त्म किया जाएगा, ताकि ताजिर बरादरी जो है वो इत्मीनान के साथ अपने काम अंजाम दे सके। क्योंकि ताजिरों के साथ ही मुंसलिक होते हैं बहुत सारे मुलाजिम, और जो मुलाजमीन हैं उनको वो अगर फैसिलिटेट करेंगे, सहूलत देंगे, तभी वो अपना कारोबार भी चला सकते हैं, और मुलाजिम जो हैं वो भी इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसलिए सबसे अहम जो नुक्ता था वो था कि उन तमाम ताजिर बरादरी को इत्मीनान दिलाया जाए और इस बात की यकीन दहानी कराई गई, और उसके असरात हम देख भी रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर तकर्रियाँ, तबादले और मुख्तलिफ़ मामलात जो है वो, चाहे इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इस वक्त जो निगरां सेटअप है उसको कहा जा रहा है, और वो होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और इस तेज़ी के साथ होने वाले तकर्रुर और तबादलों के बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं वो जल्दी इलेक्शन कराने का मुतालबात भी दोहराना शुरू हो गई हैं। ख़ासतौर पर अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो उन्होंने 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराने की एक ख़ास बात की है, और वो साबिक़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हम इंतखाबात अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर लड़ेंगे। यानी उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी उन्होंने अब तक परफॉर्मेंस दिखाई है उसके बेस पर वो इंतखाबी अमल में जाएंगे, और निगरां सेटअप ने भी लगता है कि उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सेटअप तेज़ी से तब्दील करना शुरू कर दिया, ताकि जो भी जमात इंतखाबात में जाए वो अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर ही जाए, ताकि आवाम उनको उसी वक्त मुंतखब करेंगे क्या उन्होंने आवाम के लिए कुछ किया भी है या नहीं किया है। और वो उसी वक्त होगा जब तमाम की तमाम सियासी जमातें एक उनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहा जाता है वो तमाम के तमाम जो है उनको हासिल हो, और वो उस तरीके से इलेक्शन की तरफ आगे की समत में बढ़े। इसके साथ साथ जो अहम मामला था वो कराची शहर में जो गटर के ढक्कन ना होने की वजह से अमवात हैं उसका सिलसिला ना रुक सका, और मुसलसल हम देख रहे हैं कि वो वाक़यात रूनमा हो रहे हैं। और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो कि मेयर कराची हैं, जिन्होंने दावा किया था कि कराची में बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आएंगी, और वो तब्दीलियाँ सिर्फ ये नज़र आ रही हैं कि जो आवाम है वो कम होना शुरू हो चुकी है गटरों में गिरने से, नालों में गिरने से और हादसात की वजह से, और वो हादसात और नाअहलियाँ जो हैं वो बल्दियाती निज़ाम की वजह से हैं, जहाँ पर मुर्तज़ा वहाब पहले ही कह चुके हैं कि वो ये शोर नहीं मचाएंगे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, लेकिन इख्तियारात का रोना तो ना रोएं, लेकिन जो गटरों में गिरने के बाद माएँ बहनें रो रही हैं और उनके औलादें इस दुनिया से जा रही हैं, कम अज़ कम उनके लिए जो इक़दामात लेने चाहिए थे वो तो लिए जाते, और वो भी नहीं लिए गए। गुलशन हदीद का जिक्र करते हैं जहाँ पर एक इंतहाई हौलनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर तालीम पहुँचाने वाले एक प्रिंसिपल साहब ने तालीम पहुँचाने की आड़ में जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ हरकत कर रहे थे, और 25 से ज़ायद कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसी वीडियो
ویڈیوز بنا لی تھی جو کہ ان کے پاس نوکری حاصل کرنے کے لیے ٹیچرز آتی تھیں اور وہ جاب کرنے کی بات کرتی تھی تو ان کو جس طریقے سے بلیک میل بھی کیا گیا اور ان کے ویڈیوز بھی بنائی گئی. ایک تعلیمی ادارے کے اندر اس طرح کا واقعہ کس طرح سے اور کیوں کر رونما آیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور طرف ہم نشاندہی کریں گے اور وہ ہے درسی کتب کا ایک معاملہ ہے. اب تک سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے بہت ساری کتب جو ہیں مارکیٹ میں نہیں آ سکی ہیں اور اس وجہ سے جو طلبہ ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ کہیں ان کا جو تعلیمی سال ہے وہ کس طرح سے وہ گزرے گا اور وہ کس طرح سے امتحانات میں بیٹھیں گے اور کس طرح اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں گے. ان تمام باتوں پر جس کی طرف ہم نے نشاندہی کی ہے اس پر ہم بات کریں گے. تعارف کراتے چلو ہمارے ساتھ ماہر معاشیات محمد عظیم اقبال صاحب موجود ہیں. جناب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تھینک یو. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اختر آرائی صاحب تجزیہ کار ہیں. اختر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ماہر تعلیم بھی ہیں اور تعلیم کے حوالے سے یقیناً بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہم آپ سے کریں گے. اور مسرت نیازی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. مسرت صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, خوش آمدید کہیں گے آپ کو بھی. بہت شکریہ جناب. محمد عظیم اقبال صاحب کی جانب پہلے بڑھیں گے کیونکہ جو اس وقت تاجروں کو یقین دہانی ایک کرائی گئی ہے کہ آپ اطمینان رکھیں, چاہے وہ کرائم کے وارداتیں ہوں یا کرپشن کے معاملات ہوں یا جو بھی ایسے معاملات جس کی طرف اشارہ کیا ہے ان تمام طرف جو ہے جہاں نشاندہی کی گئی تھی ان کو حل کیا جائے گا. کیا کہیں گے, اس وقت کچھ تسلی میں آئے ہیں تاجر؟ فرسٹ آف آل آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو فار کالنگ می ہیئر. اچھا, میں اگر اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں تو انڈسٹریلائزیشن بیسکلی میرا ہارڈ کور ایریا ہے جس کے اندر میں کافی سالوں سے انگیج ہوں. تو میں بیسکلی جس پرسپیکٹیو کے اوپر پاکستان کی بزنس کو اور اکنامی کو دیکھ رہا ہوں وہ ظاہر ہے آٹو موبائل پرسپیکٹیو سے ہی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, along with that according to my point of opinion کہ پاکستان جس ابھی سچویشن سے گزر رہا ہے یہ بیسکلی جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے, اس اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ کر جو آٹو موبائل کا بزنس ہے وہ تو بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. اس متاثر ہونے کے اندر سب سے زیادہ اگر آپ جس چیز کو انکاؤنٹر کر سکتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ امپورٹ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, کیونکہ ہمارے پاس امپورٹ کے اوپر بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. اس وجہ کر ہم اپنے پروڈکشن کو میٹ نہیں کر پا رہے, یعنی کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے درمیان میں ایک پرومسنگ گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس پرومسنگ گیپ کی وجہ کر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹوٹل والیوم دیکھیں گے نا پاکستان کے اندر آٹو موبائل سیکٹر کا, تو یہ قریب آپ کو جو ٹوٹل والیوم نظر آئے گا وچ از اراؤنڈ 1.5 ارب ڈالر ان پاکستان. اور اس پورے والیوم کے اندر جو پاکستان آٹو موبائل سیکٹر جو ہے جو گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر رہا ہے وچ از اراؤنڈ 50 ارب. ٹھیک ہے, ایک پرومسنگ ویلیو ہے جی ڈی پی کا تقریباً 3.5 to 4% شیئر یہ آٹو موبائل سیکٹر شیئر کر رہا ہوتا ہے. بسائڈ دیز فیکٹس یہ ابھی ولنریبل پوزیشن کے اندر ہے. اور امپورٹ کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا وہاں ڈالر کے معاملات آ جاتے ہیں اور ڈالر جو ہے وہ اسمگلنگ کی طرف جا رہا تھا, اس کو بھی روکنا, یہ سارے معاملات جو ہیں. بلکہ ابھی جو اچھی خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ ڈالر کی قیمت جو ہے دیکھیں, یہ جو ڈالر کی قیمت کی آپ ابھی کمی کے بارے میں بتا رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں, دیکھیں اس کا امپیکٹ بالکل بھی ریپڈ نہیں ہوتا. آٹو موبائل سیکٹر کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں نا تو اٹ از ورکنگ آن پل پروڈکشن سسٹم, یعنی کہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ آج شو روم کے اوپر جائیں اور اپنی گاڑی آپ بک کرتے ہیں تو وہ آپ کو آج کے آج ہی آپ کے ہاتھ میں کی تھمائیں گے اینڈ دین یو ول انجوائے یور رائڈ. اٹ از ناٹ پاسبل. آپ کو تقریباً آج کے دن کے اندر بہت ساری پہلے تو یونٹس ایسے ہیں جس کے اوپر تو آپ کو آرڈر کے اوپر آپ سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی ہم نے ابھی اس کے آرڈر کو بند کیا ہوا ہے. ریزن بیہائنڈ کیونکہ پیچھے سی کے ڈیز اویلیبل نہیں ہے امپورٹ کی وجہ پہ. یعنی اگر میں آپ سے تھوڑا سا وائڈ رینج کے اوپر لے کر آؤں آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر کہ پاکستان اس وقت جو ہے تقریباً کار سیگمنٹ میں 2.5 لاکھ یونٹ پروڈیوس کر رہا ہے تمام او ای ایمس مل کے, جس کے اندر جیپنیز بھی ہیں اور نیو انٹرنٹس بھی ہیں. نیو انٹرنٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں وچ از کالڈ چنگان ہو گئی. ٹھیک ہے, ابھی کچھ چیری نے بھی جو ہے وہ گندارا نسان نے چیری لانچ کی ہے پچھلے سالوں کے اندر, اور حول ہو گئی جو کہ آپ کا سی بی یو یونٹ پروڈیوس کر رہا ہے, یعنی کہ باہر سے فلی بلٹ یونٹ منگواتا ہے اور یہاں پر سیل آؤٹ کرتا ہے. یہ ان تمام کو ملا کر بھی 2.5 لاکھ ہے, جبکہ اگر آپ پاکستانی مارکیٹ کی پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی یہاں پر اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ تقریباً کوئی 5 سے 6 لاکھ کی جو ہے وہ پروڈکشن پر ایئر پاکستان میں ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ
دوسری طرف یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم فار سپوز 2.5 لاکھ کی پروڈکشن کرتے ہیں اور ریئل مارکیٹ کے اندر جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 5 سے 6 لاکھ یونٹ کی ہے, تو پھر یہ کیسے گیپ فل ہو رہا ہے؟ بالکل. اچھا, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, لیکن سوال جو میں آپ کی طرف چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لگژری آئٹمز جو ہیں اس کی طرف کہا گیا تھا کہ ان کے حوالے سے, خاص طور پہ امپورٹ کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا تھا, کیا یہ گاڑیاں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کیا وہ لگژری آئٹم میں آتی ہیں؟ کیا اس پہ بھی امپورٹ پہ پابندی ہے یا جو بھی معاملات ہیں اس کا میں جواب آپ سے ضرور لوں گا. اختر صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گا اور یہ فرمائیے گا سر کہ اس وقت معاشی اعتبار سے جو کچھ اشاریہ, اگر ہم بڑے بڑے معاملات جس کو عوام بھی سمجھ سکتی ہے آسانی سے, عوام کے نظر میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی جو اس کی قیمت ہے اور سمجھ میں یہ آتا تھا کہ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ غیر مستحکم ہوتا جا رہا ہے, تو کچھ اب امید نظر آ رہی ہے سر؟ جی بالکل, میں ایسی آسان گفتگو کرتا ہوں کہ عوام کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے. ہمارے بھائی نے تو بڑی کمپلیکیٹڈ اور بزنس اورینٹیڈ باتیں کی ہیں, اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ لگژری آئٹم کے خلاف جو مہم ابھی جاری کرنے والی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب یہاں پر 6 لاکھ گاڑیاں کیا 6 مطلب بہت زیادہ بھی بکنی چاہیے, مگر کیا ہمارے پاس روڈز موجود ہیں؟ کیا پیٹرولیم پرائز ہماری اس طرح ہیں؟ اب اگر آپ اس کی فی الحال ان لگژری آئٹم, گاڑی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کی بات کریں تو آپ دیکھیں کتنی لگژری گاڑیاں آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو ٹھیک ہے, مگر کیونکہ ہم میجورٹی کی بات کریں گے جو عوام ہے بیچاری, عوام کے لیے جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے. اب روڈز دیکھ لیں کتنے وہ ہو گئے ہیں. اب سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ دال روٹی پوری کرنا بہت مشکل ہے, بائک لینا بہت مشکل ہے, بائک میں پیٹرول ڈالنا بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر لاکھوں گاڑیوں کی بات کی جا رہی ہے. سب سے زیادہ اگر ڈالر ڈرین آؤٹ ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کچھ 4 یا 5 کموڈیٹیز پروڈکٹ میں ہوتا ہے. اگر آٹو موبائلس کی بات کریں تو جیپنیز کلب جو بھی ہے, چاہے وہ وہاں سے امپورٹ ہوتی ہے, اولڈ گاڑی امپورٹ ہوتی ہے وہاں سے آکشن یارڈ سے, یا جو کچھ بھی ہے, پیسہ باہر جا رہا ہے, یا پھر یہاں پر اسمبلنگ ہو رہی ہے اس میں بھی ڈالر باہر جا رہا ہے. یہاں پر 70% جو فیکٹری میں اسمبل ہوتا ہے اس کا پیسہ باہر جا رہا ہے, جو گاڑی بنی بنائی آتی ہے باہر جا رہا ہے. تو جو ہم اتنا پیسہ اگر ہم باہر بھیج رہے ہیں اور امپورٹ کر رہے ہیں تو کتنا بڑا زر مبادلے سے ہم ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ہم اس مقام پہ کیوں نہیں پہنچتے جہاں پر ابھی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ہم جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ دیتے ہیں, تو اس طرف کیوں نہیں جاتے ہم, یہ کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھیں ٹیکس کے ٹیکٹس ہیں, سیونگ کرنے کے ٹیکسز ہیں, پورا ایک مافیا ہے, ایک سسٹم ہے. اگر اس سسٹم میں آپ اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں پر کس کس طرح کے پاکٹس ہیں اور کس طرح سے یہ کام کیا جاتا ہے. اب اس بحث میں آج نہیں پڑتے کیونکہ آٹو موبائلس کی جو بیسک نالج ہے ظاہر ہے وہ تو میرے پاس ہے, اتنی ڈیٹیل نہیں ہے. مگر سب سے بڑی بات ہے ڈالر کی. اب دیکھیں ایک سال کے اندر ڈالر 81% جو ہے وہ 81 روپیز اوپر گیا ہے. 81 روپیز ایک بہت بڑی وہ ہے. اب اگر آپ گیپ دیکھتے ہیں تو جو اسٹیٹ بینک کا ایک گیپ ہے 1.25 ہونا چاہیے, وہ اوپن مارکیٹ میں اور بینک کے ریٹ میں وہ بھی آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے. تو آپ یہ سارا گیپ, اب ظاہر ہے اس پہ کنٹرول کرنے کی جب کوشش کی جا رہی ہے, سختی کی جا رہی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ چاہے وہ پیٹرولیم ہو, الیکٹرکسٹی ہو, یا کسی بھی چیزیں, تمام تر چیزوں کے اوپر جو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے, اور آنے والے وقتوں میں اور زیادہ امپیکٹ پڑنے والا ہے. عوام جو ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے تیار نہیں ہے, ان کی بجٹ نہیں ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں بیچارے, 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. بالکل. اچھا, میں مسرت صاحبہ کی طرف جاتے ہوئے ان سے ضرور یہ جاننا چاہوں گا. مسرت صاحبہ, اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ایک عوام کو پریشانی کا سامنا ہے, ایک بحرانی کیفیت نظر آتی ہے جہاں عوام یہ سمجھتی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. خدا نخواستہ یا تو بہت سارے لوگ جو ہیں سوچتے ہیں کہ کیا غلط کام کی طرف جاتے ہوئے پیسہ کمایا جائے, یا پھر خدا نخواستہ خودکشی کر لی جائے. اگر جرائم کی طرف بڑھتے ہیں, خودکشی کرتے ہیں خدا نخواستہ, تو یہ دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں جو کہ جو بھی حکمران گزشتہ ادوار میں بھی گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بھی یہ سارے اثرات ہیں. آپ کس حد تک سمجھتی ہیں کہ جو گزشتہ حکومتیں ہیں, جس میں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی, نون لیگ کی تھی, یا تحریک انصاف کی حکومت تھی, کس قدر ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز تو کلیئر کر دوں وقار بھائی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی اس میں, اور تحریک انصاف, اور اب چونکہ ہم الائے تھے, گورنمنٹ ہماری نہیں تھی, تو اس کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو زمین آسمان کا پرائزز میں فرق ہے. اور دوسری بات میں بالکل ایڈمٹ کرتی ہوں کہ بے تحاشا مہنگائی ہے, اور ایک عام مزدور یا ایک عام روز
یعنی جسے کہیں دہاڑیدار کہہ رہے ہیں، یہ بڑی کم تنخواہ دار 30 کیا میں سمجھتی ہوں 50,000 1 لاکھ تنخواہ لینے والا بھی جو ہے نا اس والی مہنگائی کو فیس نہیں کر سکتا. یہ چیز تو بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں یہ تمام کی تمام بہتری اس صورت میں آئے گی کہ جب آپ جو کام کرنے والا ہے، میرا بھائی اختر بیٹھا ہے، اگر یہ ایجوکیشنسٹ ہے یا میں ایز دیکھیں پولیٹیشین ایک پولیٹیکل ورکر تو ہوں لیکن میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں اور آپ ایک اینکر ہیں. اگر آپ اینکر کو دے دیا جائے ایجوکیشن کا ادارہ یا آپ کو مذہبی امور کا ادارہ دے دیا جائے تو میں سمجھتی ہوں پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو رن کر سکیں. اسی طرح سے دیکھیں جب تک صحیح استحکام اس صورت میں آئے گا کہ دیکھیں پولیٹیکل جو پرسنز ہوتے ہیں ان کا کام ہے ملک کو چلانا اور ادارے بھی بہتر سمت میں اسی صورت میں آ سکتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو سانچے. تو میں سمجھتی ہوں یہ تمام کے تمام بہتری اسی صورت میں آ سکتی ہیں جب فیئر الیکشن ہو اور اپنے ٹائم پہ ہو، اپنی ٹائم لیمٹ کے اندر ہو، آئین کے دائرہ کار کے اندر ہو، تو میں سمجھتی ہوں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. اور دوسری چیز جس طرح میرے بھائی عظیم صاحب کہہ رہے تھے، میں ان کی بات سے ایگریڈ ہوں کہ دیکھیں ہمیں امپورٹ سے زیادہ ایکسپورٹ بڑھانے کی نیڈ ہے. دیکھیں ہماری بڑی زبردست ایکسپورٹ گندم کے تھرو بھی ہو جاتی تھی، کاٹن کے تھرو بھی ہو جاتی تھی، اور اب یہ حال ہے ہمارا کہ ہم جو ہے نا گندم کو بھی رونا رو رہے اور کاٹن کا بھی رونا رو رہے. جہاں دن بدن پرائزز بڑھتی جا رہی ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ ہو. جتنی ایکسپورٹ ہوگی اتنا جو ہے نا ڈالرز اور باقی باہر کی کرنسیز ہمارے پاس آئیں گی تو جو استحکام ہے وہ بڑھے گا. دوسری بات آپ نے ڈالر کی بات کی، میں سمجھتی ہوں ڈالر جو اس وقت تک اونچی اڑان میں جا رہا تھا وہ اگر تقریباً 10 روپیز نیچے کو آیا تو اس کی ریزن بھی یہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس پہ بتا دیا گیا کہ اسمگلنگ کو روکا جائے. اسمگلنگ جب روکی جائے گی تو یقیناً استحکام آئے گا. اس پر سخت ترین اقدامات ہونے چاہیے. دیکھیے ہمارا ملک اس دہانے پہ اگر جائے گا، ابھی آپ نے گاڑیوں کی بات کی جس طرح اختر بھائی نے بات کی، دیکھیں گاڑیاں کوئی کیسے پرچیز کرے گا بھائی؟ وہ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا. تو پھر پیٹرول پرائز اور آپ ڈیزل پرائزز کو دیکھ رہے ہیں، ایک شخص گاڑی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. جب وہ گاڑی لاکھوں روپے کی لے لے گا یا کروڑوں کی لے لے گا تو ڈیلی اس میں کیا پانی تو نہیں ڈالے گا نا. تو یہ چیزیں فیول جب صحیح نہیں ہوگا تو پھر نہیں. اچھا لیکن مسرت صاحبہ ابھی آپ نے ایکسپورٹ کا بھی ذکر کیا، تو ایک ایکسپورٹ ایک ایسی چیز ہو گئی جس کی وجہ سے پاکستان میں بحران آ گیا، وہ تھی چینی کے بارے میں جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نوید قمر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی چینی وافر مقدار میں ہے اور ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے. ایکسپورٹ کر دی گئی، جس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ اس جگہ پہ پہنچی کہ وہ میٹھی چینی جو ہے وہ کڑوی ہو گئی. لیکن اس کے اوپر جو میں جواب آپ سے لوں گا یہ بریک کے بعد ضرور لوں گا. بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم نے نشاندہی کی تھی کچھ دیر پہلے کہ جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے جس کے اندر اس وقت بحرانی کیفیت کا شکار ہو چکی ہے. بہت سارے جو پارٹس ہیں وہ جو امپورٹ کیے جاتے تھے اس کے اوپر پھر وہ ایک پابندی کہہ لیں یا پھر یہ کہیں کہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتیں تھیں جس نے شاید اس پہ اثر ڈالا ہے. اصل وجوہات کیا رہیں اور کیا ایک ٹیکس تو یہ ادا کرتی ہے انڈسٹری، لیکن اس وقت جو لگژری آئٹمز ہیں جس کے اوپر کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر جو امپورٹ بند کی گئی تھی یا پابندیاں لگی تھیں، کیا اس کا تعلق اس لگژری آئٹم سے تو نہیں ہے؟ کیا کہیں گے جناب عظیم اقبال صاحب؟ سر میں اس چیز کو اس طرح سٹارٹ کروں گا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ڈالر ڈی ویلیو ہو گیا، سر اور بھی کئی ریزنس ہیں، ہم سینکڑوں ریزنس ہم فنگر ٹپس کے اوپر ہیں. یہ سارے ریزلٹس ہیں. وٹ ور دی کانسیکوینسز، ہم اس کے اوپر کب بات کریں گے؟ بینگ میچور انڈسٹریلسٹ ہمیں آئی تھنک کانسیکوینسز کو ڈسکس کرنا چاہیے. دیٹس فائن. اگر ہم دیکھتے ہیں نا 1970 کے اوپر، میں بڑا بریف سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 1970 کے اندر نیشنلائزیشن اسٹارٹ کی گئی تھی. آٹو موبائل سیکٹر کے اندر سب سے بڑا ریفارم آیا تھا ایٹ دیٹ مومنٹ. وہ 1970 سے لے کے 1990 تک یہ ریفارم کنٹینیو رہا جس کے اندر پاک سوزوکی، یامہا، ملت اور ایون گندارا نسان، یہ وہ تمام انڈسٹریز ہیں جو اس وقت ان ریفارمز کی پالیسیز ہیں، ان آٹو پالیسیز سے مستفیض ہوئیں اور انہوں نے اپنا بزنس پاکستان میں اسٹیبلش کیا. سر میں 1970 کی بات کر رہا ہوں. ٹوڈے وی آر لیونگ ان دی ایج آف 2023. فائن. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ
کہاں ہے ہمارے پاس پروگریسو مینوفیکچرنگ. اور یہ پروگریسو مینوفیکچرنگ کی جو میں بات کر رہا ہوں وچ از بیسکلی ڈسکسنگ اباؤٹ دی آٹو موبائل پارٹس. آج اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے پاس کوئی ایک گاڑی ایسی نہیں ہے سوائے گدھا گاڑی کے جو ہم پورا خود بناتے ہیں. دیٹس فائن, وہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں گدھا مل جاتا ہے. صحیح بات, صحیح ہے. تو اگر ہم اس طرح سے اگر ہم اس کو ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ویری فرینک, بہت مطلب تکلیف ہوتی ہے اس بات کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ ہم 75 سال ہو چکے ہیں, ہم اپنا ایک یونٹ لوکلی بلڈ نہیں کر پاتے. آپ نے ابھی جو ذکر کیا کہ 1970 کے اگر آپ ذکر کر رہے تھے جہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہاں پہ انڈسٹریز لگ رہی تھیں, اور خاص طور پہ جو آپ نے آٹو موبائل کے بھی اپنے ذکر کیا, اس وقت موجودہ دور میں کچھ کمپنیز جو ہیں انہوں نے اپنا بزنس وائنڈ اپ کیا ہے, گئی ہیں یہاں سے؟ ایگزیکٹلی. اگر آپ اس چیز کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں, اگین میں پھر بات کروں گا کہ آپ ریزلٹس کے اوپر آ رہے ہیں, ریزلٹس وچ از تقریباً آپ کو میں بتاؤں تقریباً 4 ملین پیپل ہیں جو کہ پاکستان کے آٹو موبائل سیکٹر کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی. اوکے, اس کے اندر اگر میں بات کروں نا تو مور دین 1500 to 1600 وینڈر کمپنیز پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر ہر کمپنی کے اندر آپ تقریباً کہہ لیں کہ 40% تک مین پاور جو ہے وہ آپ کو فائر کی جا چکی ہے, یعنی کہ یہ وہ ورک فورس ہے جو کہ مطلب پاکستانی اگر آپ تنخواہ بیسک تنخواہ کے اوپر آ جائیں 25 سے 32 ہزار روپے تنخواہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی لائف سیکریفائزز کی ہیں. تو سر میں یہ اگین کہوں گا, پلیز ڈو ناٹ ڈسکس دیز تھنگ ان دس پلیس, کیونکہ یہ آپ کو کوئی فروٹ نہیں دے گا. اگر آپ اس کا روڈ میپ دیکھیں نا تو روڈ میپ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ روڈ میپ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آٹو پالیسی آج تک کسی گورنمنٹ نے پروڈیوس ہی نہیں کی. 2016 کے اندر, سر لیٹ می کمپلیٹ پلیز, 2016 کے اندر جو ہمارے پاس ایک آٹو پالیسی آئی, جس کے بعد اگر آپ کو میں بتاؤں 2017-18 کے اندر ماسٹر موٹر کارپوریشن نے چنگان لے کر آئے اور دیگر مینوفیکچرنگ انڈسٹریز یہاں پر اپنے ایٹ لیسٹ سی بی یو یونٹ لے کر آئی, جس کے اندر ایک ایم جی بھی موجود ہے. سر اس کے بعد ابھی دوبارہ سے ملک کی یہ انسٹیبلٹی جو پروڈیوس ہوئی ہے, یہ انسٹیبل سچویشن جو اسٹیبلش ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ مجھے بتائیں ایک آٹو موبائل انڈسٹری کیسے چلے گی اگر اس کو لوکلی پروڈیوس پارٹ کی سپورٹ حاصل نہ ہو. الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ گاڑیاں مہنگی ہو رہی ہیں. ابھی ہمارے دونوں مہمان یہ کہہ رہے تھے کہ گاڑیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, لوگ کیسے افورڈ کریں گے. سر میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ گاڑیاں مہنگی ہو کیوں رہی ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک میں چھوٹے سے ملک کی بات کر کے کمپلیٹ کروں گا اپنی ڈسکشن کو کہ تھائی لینڈ, ہم سر 25 کروڑ کی آبادی والا ملک ہیں اور ہمارے پاس جو آج پروڈیوس کر رہے ہیں ہم وہ 2.5 لاکھ گاڑیاں کر رہے ہیں, جبکہ تھائی لینڈ 7 کروڑ آبادی کا ملک ہے, 12 سے 13 لاکھ کی پروڈکشن ہے منتھلی. اور دوسری ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں, پاکستان کی جو جیوگرافک لوکیشن ہے اس لوکیشن کو اگر آپ صرف کنسیڈر کریں اور صرف پاکستان اسٹیل مل کو اگر آپ کھڑا کر دیں نا تو یہ آپ کو میں آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں کہ کوئی ایک شیٹ میٹل نہیں ہے جو گلوبل اسٹینڈرڈ کے اوپر اسٹیل مل پروڈیوس کر سکتا ہوں. سر میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کیوں؟ ٹھیک ہے, اگر کوئی آٹو پالیسی ریفارم ہو جائے, کوئی آٹو پالیسی اسٹیبلش ہو جائے, وہ قریب کوئی 10 سال تک چل جائے, ہم اسٹیبل ہو جائیں گے سر, ہم بہترین ایکسپورٹ کریں گے. ایک اور چیز بتاتا ہوں, پوری دنیا کا جو ایکسپورٹ والیوم ہے نا آٹو موبائل سیکٹر کے اندر وہ 200 ارب کا ہے. پاکستان اگر اس کے اندر 1% بھی لے لے, یعنی کہ صرف $2 ارب بھی لے لے نا, پاکستان کی اکنامی اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتی ہے. بلکہ وہ ٹیکس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ٹیکس جو ہے وہ بھی یقیناً ایک جو پالیسی ہے, پالیسی ساز جو ہیں ان کی طرف جو آپ نے ابھی نشاندہی کی, یقیناً ضرور سوچیں گے, غور کریں گے, کیونکہ اس وقت جو جس طریقے سے ہم اس وقت جا رہے ہیں آگے کی سمت میں پالیسیز بن رہی ہیں. ہمارا جو ڈارک ایریا رہا ہے نا سر وہ 1990 آنورڈ ٹل 2010, آپ ایون ویکیپیڈیا سرچ کریں سر, 2010 کے بعد آٹو موبائل سیکٹر کو کک آف ملا ہے اور 2016 میں جا کے گورنمنٹ کو یہ احساس ہوا کہ یہ بھی وہ سیکٹر ہے جو کہ ہمیں جی ڈی پی کے اندر 0.4% تک ہمیں شیئر دے رہا ہے, جب جا کے ہماری کچھ پالیسیز بنی ہے. سر ہم 75 سال کے ہو گئے, پلیز اب مطلب ابھی بھی ہم پالیسی کی بات کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہم یہ والی بات کر رہے ہیں کہ ہم گاڑیاں ہمارے لوگ کیسے لیں گے, آلدو کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا بھائی ہمارے ملک میں لوگ ہو چکے, ہم تو گاڑیاں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہم کیسے اپنا ایکسپورٹ بڑھائیں, ہمیں آج یہ ڈسکشن کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن ابھی جو ہے جو صورتحال ہے ان کی وہ اس جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے, بلکہ یقیناً یہ ساری چیزیں اس سے منسلک ہوتی ہیں جو کہ تعلیم کہلاتی ہے, اور تعلیم جو ہے اس کے لیے کتابیں ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اساتذہ کا ہونا بھی ضروری ہے. لیکن اگر تعلیمی جو کتابیں ہیں وہی مہیا نہ ہو رہی ہوں تو بچے کیسے علم حاصل کریں گے؟ اختر ارائیں صاحب, ابھی بھی بہت ساری درسی کتابیں موجود نہیں ہیں, کس طرح سے سر تعلیمی سلسلہ آگے بڑھے گا؟
دیکھیں سر، تعلیمی سلسلہ تو بڑھ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیمی نظام مکمل طور پہ زمین بوس ہو چکا ہے. اس میں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ریسورس مٹیریل ہیں وہ وقت پہ ملتے نہیں ہیں. اگر کلاسز اب اسٹارٹ ہو گئی، ارلی ایڈمیشن پالیسی جو ہے بہت کامیاب ہے 9 کے بیس پر جو سندھ گورنمنٹ نے اڈاپٹ کی ہے، مگر کلاسز اسٹارٹ ہو گئی اگست سے، مگر 1 مہینے سے زائد وقت گزر چکا کہ ابھی تک کتابیں موجود نہیں ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی. اب یہ ایکچولی اس میں سب سے بڑا جو ہے جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو وینڈرز ہیں، جو پرنٹر پبلشرز ہیں، جو ویسے تو رجسٹرڈ 40+ ہیں، مگر یہ ہے کہ چند ایک جس پہ حاوی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ تاجر برادری ہے، ان کا بڑا کنٹرول ہے اس کے اوپر. آپ کوئی بھی بک اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس بک کی بیک سائڈ پر آپ ایک کوانٹٹی لکھی ہوگی کہ یہ 10,000 بکس پرنٹ ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اگر میٹرک کی بات کریں تو تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ بچہ میٹرک پاس کرتا ہے، کیا وہ 10,000 بکس ہی بکتی ہیں؟ نہیں. جو 13% یا 15% سندھ ٹیکسٹ بورڈ کو ریونیو دینا ہوتا ہے، اس کی کرپشن کرتا ہے وہ پبلشر، وہ ٹھیکیدار، پیپر میں گڑبڑ کرتا ہے. یہاں پر تو اس طرح کے ٹیکٹس اور ٹیکنیکس ہیں، ایک مافیا بنا ہوا ہے. جان بوجھ کے لیٹ کی جاتی ہیں، جان بوجھ کے بعد میں پرنٹ کی جاتی ہیں، جو کہ پہلے سے ایڈوانس بیچی جاتی ہیں. یہاں پر عجیب و غریب قسم یعنی پریشر پہلے جو ہے وہ پھر جو گورنمنٹ کو سپلائیز کی جاتی ہیں، گورنمنٹ کے کالجز کو جو فری بکس ملتی ہیں گورنمنٹ کے ہائی سکولز کو 9 میٹرک کے لیے، ان کی سپلائی میں بہت بڑا گھپلا ہے. دیکھا جائے تو یہاں سب پیسہ بنا رہے ہیں، 2+5 بنا رہے ہیں، 2+2 4 نہیں بنا رہے، 5 بنا رہے ہیں. جب ہماری اپروچ یہ ہوگی، ادارے کرپشن کریں گے، بزنس مین کرپشن کرے گا، ایک بچہ اگر سبزی لینے جا رہا ہے وہ بھی اس میں 10 روپے کی کرپشن کرے گا. مجھے بتائیے کہ اس معاشرے کے اندر ویلیوز کیا ڈیولپ ہو رہی ہے؟ صرف اختر آرائی صاحب کہ اگر کرپشن کو آپ کو ختم کرنا ہے تو نیچے سے نہیں بلکہ اوپر سطح سے جو ہے آپ کو ختم کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو سر یہ اوپر سطح سے کون ختم کرے گا؟ دیکھیں نیچے سے جو اسٹارٹ ہوتی ہے چیز، اس کو اوپر کی پالیسیز اسٹارٹ کرتی ہیں. اگر ہمارے حکمران، ہمارے پالیسی میکرز ایسی پالیسی بنائیں، ایسا فیسلیٹیٹ کریں تو وہ تعلیم کا سلسلہ بہتر کیا جا سکتا ہے. یہاں تو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس کا جو فروٹ ملتا ہے یا رزلٹ ملتا ہے، وہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہم بالکل اس وقت بالکل بے حس قوم بن چکے ہیں. چاہے وہ پیسہ کمانا ہے تو پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. چاہے رمضان کی ہم مثال دیتے ہیں نا، ہم دیتے ہیں کہ ریلیجس ٹائم آتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے 2 اور 2 5 کرنے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا. یہاں تک جب ہم انسانیت ہی ہم سے نکل جائے تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم کہاں جائیں. بالکل صحیح بات. ہمارے پالیسی میکرز کو، پیرنٹس کو، سب لوگوں کو چاہیے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے ہم کچھ کریں، اور تعلیمی سلسلہ ہی اگر آگے بڑھائیں گے تو وہی پالیسی بنائیں گے. جیسے کہ عظیم اقبال صاحب بھی اس وقت جو پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ پالیسی جو ہے واضح اور وضاحت کے ساتھ نہیں ہے اس وجہ سے، اور جو اختر آرائی صاحب نے نشاندہی کی کہ اس وقت جو ٹیکسٹ بک بورڈز جو کہ شائع کرتا ہے کتابیں اب تک مارکیٹ میں نہیں آئی ہیں اور اب بچے جو ہیں وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں. مسرت صاحبہ یہ فرمائیے گا، ابھی ہم نے ذکر کیا ایکسپورٹ کی بھی بات کر رہے تھے ہم کہ چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی ہے. احسن اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ نوید قمر صاحب نے تسلی دلائی تھی کہ وافر مقدار میں موجود ہے. یہ سوال میں آپ کو چھوڑ کر گیا تھا، کیا کہیں گی کہ جناب یہ جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی مافیا ٹائپ کوئی چیز ہے؟ ایک چیز تو میں وقار بھائی کلیئر کر دوں کہ اگر قمر صاحب نے، سید قمر صاحب نے کہا ہے انہیں کہ وافر مقدار میں موجود ہے، تو یقیناً اس ٹائم پہ اگر وافر مقدار میں موجود ہوگی تو اس پہ پاکستان کی، اگر ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کا ریونیو بڑھ رہا ہے. پاکستان کے پاس جو ہے نا، مطلب ایک چیز بتائیں کہ پیسہ آ رہا ہے نا پاکستان کے پاس، تو کیوں کہیں گے؟ اور اگر وہ سمجھتے ہیں احسن اقبال صاحب کہ جی یہ میں کہہ رہا ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آئے ٹی وی پر مناظرہ کر لیں گے قمر صاحب نے کیا کہا یا انہوں نے کیا کہا ہے. ویسے بھی ان لوگوں کی عادت ہے کہ جب یہ گورنمنٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ دوسروں پہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پرسن، کوئی بھی منسٹر جب وہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے ملک کا سوچ رہا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچ رہا. ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی طرح ریونیو کو بہتر کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح سے باہر کی جو کرنسی ہے اس کو اپنے ملک میں لانا ہے. یہ چیز کبھی بھی نہیں ہوتی. اور میں سمجھتی ہوں، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے تو سخت اقدامات کی ضرورت ہے نا. جو بھی شخص اس میں ملوث ہے،
چاہے اس میں میں ملوث ہوں، چاہے آپ ملوث ہیں، چاہے آپ کے بیٹھے ہوئے گیسٹ ملوث، کوئی بھی. دیکھیے پاکستان ملک سے بالا پر کوئی بھی نہیں ہے. پہلے ملک کے بعد میں کچھ اور ہے. انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے، سخت ترین سزا دی جائے. اور یہ سارے ادارے کس کے لیے؟ اداروں کا مقصد کیا ہے؟ ادارے انوالو ہوں اور ادارے جو ہے اس کے پر ایکشن لیں. اور جب ایکشن لوگے اور سخت لوگے اور پریشر نہیں لوگے تو یقینی بات ہے بہتری آئے گی. تو پھر کرپشن اور یہ ساری چیزیں بالکل بھی نہیں ہو سکتی. دوسری بات میرے بھائی عظیم نے کہا کہ دیکھیں ہمیں اچھی مشینری اور اچھی جو ہے نا ضرورت ہے ایسے لوگوں کی پالیسیز کی ضرورت ہے. دیکھیں 1989 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. تو یہاں پہ ٹوئیٹا کی جو کمپنی تھی ٹوئیٹا موٹرز جو تھے ان کو یہاں پہ لایا اور انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے ہی تمام گورنمنٹ کو ساتھ میں چلنا چاہیے تھا. اور کوئی بھی گورنمنٹ آئے، دیکھیں میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گی، کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو جتنے بھی باہر کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو انہیں جو ہے نا اسپیس دیں اور انہیں کچھ جو ہے نا اس طرح کا اسپیس دے دیں کہ جس طرح کے فری زون بنا ہوا ہے تو اس حلقے کے اندر اس جگہ کے اندر رہ کر انہیں تاکہ وہ پروڈکشن اپنی انٹروڈیوس کرائیں گے. جتنی انٹروڈیوس ہوگی میرے بھائی تو پاکستان کے اندر اتنا ہی فائدہ ہوگا. جب فائدہ ہوگا تو یقیناً سے بات ہے جابس اپرچونیٹیز بھی بڑھیں گی اور جب جاب اپرچونیٹیز بڑھیں گی تو تمام کی تمام جو ہے نا ریونیو بھی جنریٹ ہوگا، عوام بھی خوشحال ہوگی، جی پی بھی بڑھے گی پاکستان کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہتری ضرور آئے گی. اچھا دوسرا یہ بھی بتائے گا، ابھی ہم ذکر یہ بھی کر رہے تھے سینٹ ٹیکسٹ بک بورڈ کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ جہاں پہ کتابیں جو ہیں بچوں کے ہاتھ میں اب تک نہیں پہنچ سکی ہیں. فرسٹ ایئر جو ہے خاص طور پر بڑی پریشان نظر آ رہی ہے جہاں پر اب تک بہت ساری کتابیں پرنٹ نہیں ہو سکی ہیں. تو کیا وجہ ہے، کیوں اب تک یہ سارا معاملہ جو ہے، تو آپ کی حکومت تھی جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، کیوں پرنٹ نہیں ہو سکی؟ دیکھیے میں بتاؤں اس وقت اختر بھی بیٹھے ہیں میرے بھائی کہ سخت ترین اقدامات لیے تھے اس وقت کے سیٹنگ منسٹر نے اور انہوں نے کہا تھا کہ تمام اداروں کے اندر بھی اور جہاں جہاں نشاندہی کی گئی تھی کہ جی اسٹاک موجود ہے وہاں چھاپے بھی مارے گئے، وہاں پہ ایف آئی آر بھی لانچ کی گئی. تو جن جن کالجز میں تھے کہ جی ایکسٹرا بکس ہیں وہاں سے جو نا لی بھی گئی اور جو بھی سخت اقدامات کیے جا سکتے کیے. اور کچھ جو پبلشرز تھے ان کو وارن ظاہر کرتے وہ بھی بزنس مین ہے، ان کو وارن بھی کیا گیا اور نیکسٹ ٹائم کے لیے کہا گیا کہ آپ کو کانٹریکٹ نہیں دیا جائے گا. دیکھیں گورنمنٹ یہی کر سکتی ہے، گورنمنٹ کسی کو لٹکا نہیں سکتی، اسے آپ ختم کر دیں کانٹریکٹ، نیکسٹ ٹائم اس کو کانٹریکٹ ہی نہ دیں جو بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلے. میں تو سمجھتی ہوں یہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے نا اس سے زیادہ سخت اقدام ہی نہ ہو تاکہ وہ اپنے کاروبار سے بھی ہاتھ دھوئیں اور نیکسٹ ٹائم جب کانٹریکٹ نہ صرف کانٹریکٹ ملے بلکہ انہیں بلیک لسٹڈ کر دینا چاہیے. بالکل. اچھا میں آپ کی طرف دوبارہ سے آؤں گا تو ایک اور ہم نے نشاندہی کی تھی گلشن حدید کے اسکول کی، اس پہ بھی آپ سے ضرور رائے لیں گے. عظیم صاحب ابھی آپ نے جو پالیسیز کا بھی ذکر کیا، ابھی ہمارے یہاں تعلیمی معاملات کا بھی ذکر آ رہا ہے. آٹو موبائل جو ہے اس سے متعلق جو ہے وہ آگاہی لوگوں کو نہیں ہے اور اس کے لیے بھی ایک تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ کیا ہمارے ملک میں ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہے تو کس طرح سے اس کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے؟ سر اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان کے اندر جو بھی جن بھی آپ یونیورسٹیز کی بات کریں ان کے اندر میکینیکل، انڈسٹریل، آٹوموٹیو انجینئرز بھرے پڑے ہوئے ہیں. پاکستان بہت زیادہ مالا مال ہے. میں نے پیچھے آپ سے کہا ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے. کین یو امیجن کہ اس وقت این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر جو کہ کراچی میں اسٹیبلشڈ ہے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ مور دین 10,000 بچے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان، آپ ایچ ای سی کی ویب سائٹ کھولیں اس کے اندر آپ کو نمبر آف انجینئرس کی تعداد مل جائے گی. آئی ایم آلسو ون آف دیم. ٹھیک ہے، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہمارے پاس ریسورس نہیں ہے ان ٹرم آف، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے ان ٹرم آف آٹو موبائل سیکٹر. سر آج پاکستان کا بچہ جو ہے نا وہ خواب دیکھ رہا ہے فراری کی، لمبورگنی کی اور رینالڈ کی. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کیسے مطلب یہ امیجن کر رہے ہیں؟ یعنی میں ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے. ہم اتنے پسماندہ نہیں ہیں جتنا ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. وی نیڈ ٹو کریٹ آور ویلیو اور ہمیں اپنی ویلیو کو ایٹ دی سیم ٹائم سمجھنا بھی ہے. اتنے سارے جو انجینئرز ہیں وہ کسی بھی یونیورسٹی سے فارغ جب ہوتے ہیں تو ٹریننگ انجینئر پروگرام کے اندر، مینجمنٹ ٹریننگ انجینئر پروگرام کے اندر انرول ہوتے ہیں الگ الگ طرح کی انڈسٹریز میں. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ بہت بہتر چل رہا تھا، سارٹ آف اسٹیبلائز ہونے جا رہا تھا سن 2019 تک.
ٹھیک ہے, کووڈ کی وجہ سے تھوڑی سی ریسٹرکشن آئی, اس کو میں لیکن سائڈ لائن کرتا ہوں. لیکن میں جو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یا اکنامک انسٹیبلٹی ہے جس کا کانسیکوینس آج یہ جنریشن بھگت رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پاک سوزوکی موٹر کمپنی یا ٹویوٹا کا ابھی مسرت نیازی صاحبہ نے ذکر کیا, یہ وہ کمپنیز ہیں جیپنیز کمپنیز جو ہر سال ٹریننگ انجینئر پروگرام لانچ کرتی ہے, اور اس کے اوپر کم و بیش 25 سے 40 انجینئرز جو ہیں وہ ہائر ہوتے ہیں ایک ایک کمپنی کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن پوائنٹ میرا اگین یہاں پر ہے, آپ ایک بات مجھے بتائیں, میں یہاں پر ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. 1990 کے اندر ٹویوٹا آئی, 1978 کے اندر پاک سوزوکی موٹر کمپنی آئی, بوتھ ور جیپنیز. ٹھیک ہے, کیا پاکستان اتنا کمزور تھا کہ کسی دوسرے پلیئر کو اس نے جگہ نہیں دی؟ کیا پاکستان اتنا کمزور تھا کہ کسی اور آٹو موبائل سیکٹر کو یہاں پر پنپنے کا موقع ہی نہیں ملا؟ سر اگر کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ہوتا تو آج یہ پاکستانی عوام مہران کار کو 13 لاکھ روپے میں پرچیز نہیں کرتی. بلکہ یہ بھی ذکر کریں گے کہ جو ہمارے بہت سارے انجینئرز ہیں وہ جدید ترین گاڑی بھی بنانا چاہتے ہیں, تو کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, اور ان کی جو تعلیمی معیار کی بھی ابھی ذکر کیا تھا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ایک اور نشاندہی جو ہم نے کی تھی اپنے پروگرام کے شروع میں, ہم نے ذکر کیا تھا گلشن حدید کے ایک ایسے اسکول کا جہاں پر پرنسپل کی نازیبہ حرکات سامنے آئی تھی اور 25 کے قریب نازیبہ قسم کی ویڈیوز بنائی گئیں, اور اس میں جو ہے بعض خواتین جو ہیں جن کو بلیک میل بھی کیا جاتا رہا ہے. کیا کسی ایسی درسگاہ جہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہو, کہیں پہ ایسے معیارات کہیں طے ہو سکتے ہیں کہ جہاں اس طرح کی چیز کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ ایسے معاملات ہوں, اور ایسے معاملات کس طرح سے ہو سکتے ہیں, کیا وجوہات ہیں, کیا ایک عام آدمی جو ہے اس کا دماغ مہنگائی اور دیگر معاملہ سے نکل کے اس طرف جہاں پہ تعلیم دینے کے لیے بیٹھا ہے کیسے جا سکتا ہے؟ اختر ارائیں صاحب, آپ تعلیم کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں سر, کیا وجہ کیا آپ کو لگتی ہے اور کیا سزائیں ہونی چاہیے اس طرح کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں, بیسکلی تعلیم کا مقصد شعور دینا ہوتا ہے, نالج دینا ہوتا ہے. چند سال پہلے, بلکہ 2 سال پہلے ایک نوٹیفیکیشن نکلا جس کے تحت گورنمنٹ آف سندھ نے نوٹیفائی کیا, جو کہ بہت اچھا اقدام تھا, کہ ہر تعلیمی ادارے میں اور بلکہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی نوٹیفائی کیا تھا, کیونکہ قانون سازی کی گئی تھی کہ ہر ادارے کے اندر جو وومن ابیوز ہے, چائلڈ ابیوز ہے, اس کی کمیٹیز بنائی جائیں. ایک تعلیمی ادارے میں پیرنٹس اور ٹیچرز کی ایک کمیٹی بننی چاہیے جس کو ہیڈ ان کی فیمیل جو پرنسپل ہے وہ بھی کر سکتی ہیں, اور ایکولی اس کے جو ممبرشپ ہوتی ہے نمبر آف پرسنز کی, تاکہ فیصلہ میرٹ پہ ہو سکے, اور وہ باقاعدہ اس کی لسٹیں وہاں لگنی چاہیے. کیوں تعلیمی ادارے یہ نہیں کرتے؟ تعلیمی ادارے جو گورنمنٹ کی دی گئی گائیڈ لائنس ہیں اس کو فالو نہیں کرتے. پھر یہ ہمارے پیرنٹس اور بچیوں اور ٹیچرز میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ اپنا حق مانگنے کا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عزت جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ایک فیمیل کے ساتھ اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے یا ابیوز ہوتا ہے, اس کو اپنی کمیٹی کے اندر ود ان دا اسکول جو ہے آواز اٹھانی چاہیے, بتانا چاہیے. جب وہ خود اس چیز کو کمپرومائز کرتے ہیں تو اس طرح کی گندی مچھلیاں جو ہیں وہ ہمارے نوبل پروفیشن کو بدنام کرتی ہیں. بلکہ یہاں پر ہم یہ ضرور بتانا چاہیں گے ان خواتین کو جو یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی طریقے سے بھی کسی کو بلیک میل کر رہا ہے, اور کوئی بھی خاتون جو ہیں ان کو اس طرح سے کوئی نازیبہ کوئی تصاویر سے ان کو بلیک میل کر رہا ہے, تو آپ فوری طور پہ FIA میں شکایت درج کرا سکتے ہیں, پولیس کو آپ بتا سکتے ہیں. یہ نہ ڈریں کہ وہ تصاویر جو ہے پھیلا دے گا یا اس طرح کی چیزیں, کیونکہ اس کے بعد مزید خطرناک نتائج آتے ہیں. اس کی قانون سازی ہے. دیکھیں, وومنس کو بہت رائٹ دیے گئے ہیں, چائلڈ کو بہت رائٹ دیے گئے ہیں. اگر آپ آپس میں بات کر کے مشاورت کر کے آپ کو ایک آواز ہو کے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا. جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے, اس واقعے کی بات ہے, گورنمنٹ آف سندھ نے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے, ہمارے DG صاحبہ نے اس پہ بہت اسٹرکٹ قدم اٹھایا ہے. چلیں, وہ اسکول تو ابھی سیل کر دیا, لیکن اب آپ مجھے بتائیں وہ جو اسکول بچوں کو فیسلیٹیٹ کر دیا گیا, بچوں کے ساتھ کیا ہوگا جو وہاں پڑھ رہے تھے, ان کے اس کو پرماننٹ فی الحال سیل کر دیا گیا ہے جب تک کہ وہ, لیکن جو بچے پڑھ رہے تھے ان کا مستقبل تو سر فوراً اس کی جو سراؤنڈنگ دوسرے اسکولز تھے ان کو باقاعدہ وارننگز دے کر وہاں پر اسی فیس اسٹرکچر میں, یہ گورنمنٹ آف سندھ کا, ہمارے ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ اسکولز کا, پوری ٹیم کا اتنا کوئک ایکشن ہے کہ انہوں نے سب بچوں کو ایک دن بھی تعلیمی ضائع نہیں کیا گیا, ان کی تعلیم کا
کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ بہت بڑا اپریشیٹ کریں گے ہم اس بات پہ. اور پرائیویٹ اسکولس کی جتنی ایسوسیشنس ہیں وہ ڈائریکٹوریٹ کے ساتھ ہیں, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن جو ہے وہ ان تمام بچوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, ٹیچرس کے ساتھ اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے. اور اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہوگی ہم اس چارج کریں گے. اچھا مسرت صاحبہ, یہ جو ایک واقعہ پیش آیا تھا گلشن حدید کے ایک اسکول کے اندر, اس اسکول کی سب سے اہم بات کہ وہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھا. اگر کوئی رجسٹرڈ نہیں ہوا ہوا اسکول تو کیا پالیسیز بنائی گئی تھیں یا کیا ایکشن لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں, سب سے پہلے بات تو میں یہ بتا دوں کہ اگر کوئی اسکول رجسٹرڈ ہو یا ان رجسٹرڈ ہو, بات دراصل یہ کہ جب تعلیمی درسگاہ کھلی جاتی ہے تو پیشہ محمدی سے جب ہم وابستہ ہوتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ لعنت سے بھی بڑی بات اگر کی جائے نا تو وہ کم ہے ایسے لوگوں پر یا ایسے شخصیت پر جو اس قسم کا قدم اٹھائے اتنی اچھی اور پاک مقدس جگہ پر. دیکھیں, بڑی پاک مقدس جگہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی اساتذہ کرام ہوتے ہیں وہ پیشہ محمدی سے وابستہ ہیں, اور ہمارا ایک جو رول ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر بڑا باعزت رول ہوتا ہے. دیکھیں, آپ اگر اینکر ہیں, جو آپ کے گیسٹ بیٹھے ہوئے ایون کے پرائم منسٹر ہیں, تو وہ بھی کس کے تحت گیا ہے, وہ اساتذہ کے جو ہے نا زیر نگرانی اس موجودہ حال تک پہنچا ہے. تو اگر استاد ایسے ہوں گے تو پھر معاشرے کا کیا حال ہوگا. میں تو کہتی ہوں, میں ایک خاتون ہونے کے ناطے اور ایک انسانیت کے ناطے میں کہتی ہوں ایسے شخص کو تو چوراہے پہ لا کے لٹکا دیا جائے تاکہ وہ نشان عبرت بنے. اور جب نشان عبرت بنے گا تو میں سمجھتی ہوں کوئی بھی شخص اس قسم کا اقدام نہیں کر سکے گا. اور میری دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ میں اس چیز سے بھی خود بھی ایک خاتون ہونے کے ناطے شرمندہ ہوں کہ میری جن بہنوں کو بلیک میل کیا گیا, جن بہنوں کو یہ قدم اٹھایا گیا, انہیں وقت سے پہلے ہی جو ہے نا انفارم کر دینا چاہیے. دیکھیں, میں بھی وہ ایک خاتون جو ہوتی ہے نا, بڑی نازک رشتہ ہوتا ہے ان کا کہ وہ اپنی فیملی سے ڈر رہی ہوں گی, اپنے بچوں سے ڈر رہی ہوں گی, جس چیز سے. لیکن ڈرنا نہیں چاہیے. آپ پولیس کو انفارم کریں, ایف آئی اے کو انفارم کریں. ساتھ ساتھ آپ کے پاس موجود ہے آپ کا ادارہ, وومن ڈیولپمنٹ ادارہ موجود ہے. وومن ڈیولپمنٹ کے اندر شیلا رضا صاحبہ کو میں اپریشیٹ کروں گی کہ جنہوں نے ہر پولیس اسٹیشن کے قریب اپنی خواتین کا ایک روم بنایا اور وہاں پہ خواتین کو بٹھایا گیا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کی نہیں سنوائی ہوتی تو آپ یہاں پہ خاتون سے پوری ڈیٹیل بتائیں اور وہ اس پہ فل فور ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, ایک چیز اور بھی تنبیہ کروں گی میں آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے کہ میری کوئی بچیاں, کوئی بہنیں اس طرف جائیں نہیں کہ کوئی آپ کو جاب دے گا, کوئی جاب نہیں دے گا. یہ شخص اتنا گھٹیا انسان تھا کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ میں کس ادارے سے کس چیز سے منسلک ہوں اور میرا کیا مقام ہوگا. میں کہتی ہوں اس کو تو فل فور جو ہے نا, فل فور جتنی مخالفتیں ہوں اس کو سزائے موت کی کا مستحق ہے یہ شخص. بالکل سزا سخت دینی چاہیے. محمد عظیم صاحب, کیونکہ لمحات بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, آپ نے ایک ذکر کیا تھا, میں چاہوں گا اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف بھی جائیں گے. آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو NID میں بھی بہت سارے طلبہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں الیکٹرک کار سے لے کے جو ہے شمسی توانائی سے چلنے والی کار جو ہے اس طرف بھی توجہ کی جا سکتی ہے. خاص طور پہ اس واقعے کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اس کو کمپلیٹ کیجیے گا. دیکھیں, یہ جو سوشل وائلنس ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, میرا تو پوائنٹ بہت سمپل سا ہے. میرا سمپل سا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ایک دن کا نتیجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم 75 ایئرس 76 ایئرس کے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ہم 75 ایئرس کے ہونے کے بعد ماشاءاللہ سے پاکستان کے اندر, میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نہ ہی میں ہٹ کرنا چاہتا ہوں, نہ ہی میں ان کی توجہ ایک عام جو شہری ہوتا ہے اس کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے جب سے پاکستان بنا ہے 3 سے 4 ہی گورنمنٹ ہے جن کے پاس یہ پاکستان رہا ہے, اور ان کے پاس پاکستان رہنے کے بعد جو بھی آج پاکستان کی صورتحال بنی ہوئی ہے, چاہے وہ سوشل وائلنس سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ اس پرٹیکولر کیس سے ریلیٹڈ ہو, یہ الٹیمیٹلی ذمہ داری ادھر ہی جاری ہوتی ہے. اچھا, اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں نا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے
روڈ میپ کیا کریٹ کیا ہے کسی بھی انسان کی ذہنی نشو نمائی کرنے کا. جب ہم نے کوئی روڈ میپ تیار ہی نہیں کیا تو بالکل یہ ساری باتیں بالکل جذباتی رہ جائیں گی. بلکہ بہت ساری ابھی جو ہاں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو بھی رہ بھی گئیں اور ہم چاہتے تھے کہ ضرور اس طرف بھی نشاندہی کی جاتی ہے, لیکن وقت کی کمی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے اور ضرور اس تمام صورتحال پر بھی بات کریں گے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. مجھے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.